पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक पाकिस्तान और भारत दोनों ने क्या खोया क्या पाया। फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, डोमेस्टिकली, मीडिया ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसने क्या खोया क्या पाया, आइए देखते हैं आज के पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान और भारत, दो ऐसे हमसाया मुल्क जो एक तारीख रखते हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 दहाइयों से मामला कुछ यूं चल रहा था कि हिंदुस्तान में एक बड़ी बेताबी थी, एक बड़ी बेचैनी थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को नीचे दिखाया जाए, उनसे जंग लड़ी जाए। कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते थे, कभी कोई एक इल्ज़ाम धरते थे, कभी दूसरा इल्ज़ाम धरते थे और बार बार ये सवालात किए जाते थे। साबिक सदर मुशर्रफ, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उनसे भी एक आध बार सवाल किया गया कि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक्स करे और ये करे और वो करे और इस किस्म की गुफ्तगू की, तो उन्होंने भी कहा था कि फिर तो अगर ये किस तरह की गुफ्तगू करते हो, वो भी बड़े चिढ़ गए और ये अक्सर बातें इस तरह की करते रहते थे मीडिया में। तो हुआ कुछ यूं है, हुजूर के 10 मई 2025 को भारत का जंगी जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले शुक्र अल्लाह की उस पाक ज़ात का जिसने हमारी इज़्ज़त रखी, जिसने हमारी लाज रखी, जिसने हमारे दुश्मन के दिलों में हमारी धाक बिठा दी, वो हैबत तारी कर दी उनके दिलों पर, उनके ज़हनों पर, और ऐसे हालात बना दिए कि हम आज इस नहज पर खड़े हैं कि हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं एक फातेह कौम के तौर पर। पाकिस्तान दरअसल और भारत, इन दोनों ताकतों के दरमियान ये जो हालिया तनाज़ा है, अब मैं चाहूँगा कि इसके बारे में कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। ये तनाज़ा जो गुज़िश्ता 4 दिनों से आलमी सुर्खियाँ बटोरता रहा, ये तनाज़ा दरअसल सिर्फ एक फ़ौजी तसादुम नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो दिहाइयों पुरानी दुश्मनी, झूठ के पलंदों और अमन के लिए नई उम्मीदों को समेटे हुए है। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसका कुछ तज्जिया कर लिया जाए कि ये तनाज़ा, पहले तो बात कर लेंगे कि कैसे शुरू हुआ, इसके फौजी, मीडिया से रिलेटेड, सफारती, माशी और अंदरूनी जो इसके असरात हैं पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए, उनके बारे में बात हो जाए। फिर इन दोनों ममालिक के लिए मुस्तकबिल के क्या रास्ते हो सकते हैं, उन पर भी बात कर ली जाए। इससे पहले, क्योंकि हम हालत जंग में थे और हम पर एक झूठ का पलंदा लादा जा रहा था और मेरे कुछ प्रोग्राम्स बहुत जज्बाती हुए, अगर आपको कहीं मेरी किसी गुफ्तगू में कोई ऊंच नीच लगी हो तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। मैं आमतौर पर आई एम एबल टू कीप माई इमोशंस टू माई सेल्फ एंड कंट्रोल दैम, बट एज आई सेड अर्लियर, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इस्लाम, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर एंड you know that your children have been martyred, your women, then it becomes very difficult. So I apologize जी, अगर मेरा कोई लहजा, कोई लफ्ज़, if it was out of place, तो मैं माजरत खा जी। तो आइए सबसे पहले ज़रा कोई तारीख़ी पस मंज़र देख लेते हैं। पाकिस्तान और भारत ताल्लुकात की कशीदगी कोई नई बात नहीं है। सन 1947 की तक़सीम से लेकर अब तक दोनों ममालिक 3 बड़ी जंगें यानी कि 1948, 1965 और 1971 और मुतअद्दिद छोटे तनाज़ात का हिस्सा रह चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ चुके हैं। कश्मीर का मसला इन तनाज़ात का मरकज़ी नुक्ता है, इसकी जड़ है, इसका दिल है।
جو دونوں ممالک کے لیے جذباتی اور تصویراتی اہمیت رکھتا ہے۔ 1998 میں دونوں ممالک کے لیے ایٹمی طاقت بننے کے بعد خطے کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ 2019 کا بالا کوٹ تنازع اس کی ایک مثال ہے، جب بھارت نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کی پہلی کوشش کی، اس کا دعویٰ کیا، لیکن پاکستان نے اسے ناکام بناتے ہوئے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا، اس کو چائے کی پیالی دی اور اس نے کہا "The tea was fantastic". اس واقعے نے بھارت کے جارحانہ عزائم کو عارضی طور پر ٹھنڈا کر دیا، لیکن 2025 میں ایک بار پھر بھارت نے وہی غلطی دہرائی۔ ماہر امور خارجہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کے مطابق بھارت کا جارحانہ رویہ اس کی داخلی سیاست سے جڑا ہے۔ یہی بات میں بارہا آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں بتاتا رہا ہوں۔ بھارت جہاں ہندوتوا کا ایجنڈا جنگ کے ہسٹیریا کو ہوا دیتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا ہوا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جی کچھ 4 مئی 2025 کو بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے ایک حملے سے ہے۔ اس حملے میں 26 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے، بھارت کے دعوے کے مطابق۔ بھارت نے فوری طور پر پاکستان پر الزام عائد کیا کہ یہ حملے پاکستان کی سرپرستی میں کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے اسے ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا ہم ایک غیر جانبدار تحقیقی ادارے کے ذریعے تحقیقات کے لیے تیار ہیں، لیکن بھارت ثبوت پیش کرے۔ بھارت نے کوئی ٹھوس ثبوت پیش کیے بغیر الزامات کی بوچھاڑ جاری رکھی۔ بھارتی میڈیا، جسے گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے، نے جنگ کی آگ بھڑکائی، جھوٹی کہانیاں گھڑیں اور بھارتی عوام میں خوف و ہراس پھیلایا۔ اس دوران بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا، جو پاکستان کی زراعت اور معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ تھا، کیونکہ دریائے سندھ پاکستان کے 60% زرعی علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ ایسے میں پاکستان نے اسے واٹر ٹیررزم کہا، آبی دہشت گردی کا نام دیا۔ عالمی برادری بشمول اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ پاکستان نے بارہا غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت بی جے پی حکومت پر داخلی دباؤ بڑھتا گیا، کیونکہ ہندوتوا ایجنڈے کے حامی جنگ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بھارت میں گزشتہ چند سالوں سے ان کی معیشت بڑھی ہے۔ وہ خود کو کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکے ہیں، اور گزشتہ 2-3 سالوں سے آپ نے یہ خود بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ چاہے کینیڈا ہو، وہاں جا کر آپ سکھوں کو مار رہے ہیں، امریکہ میں جا کر سکھوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں، اپنے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی ہولی کھیلتے ہیں خون کی، اور اس کے بعد جب پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں تو ایک مسلم فوجی افسر کو سامنے کھڑا کر کے بریفنگ کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب پاپ، وہ سب گناہ، وہ سب داغ دھل گئے۔ حضور ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال بھارت کے اس تکبر اور ہندوتوا کا ایجنڈا، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر ایک جنگ کا جنون اپنے ہی عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسا جنگی جنون جس کے پیر نہیں ہے، جس کے نیچے زمین نہیں ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہو، اس لیے کہ وہ فالس ایگو سے بھرا ہوا ہے۔ اور اسی فالس ایگو اور سوڈو پرائیڈ اور ایک جعلی تکبر کی بنا پر 7 مئی 2025 کی صبح بھارت نے آپریشن سندور کے نام سے پاکستان کے شہری علاقوں پر حملہ کیا۔ بھارتی فضائیہ نے 4.5 جنریشن کے فرانسیسی رافیل، MiG-29 اور سو-30 طیاروں کے ذریعے 24 ایئر ٹو سرفیس میزائلوں سے 9 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان میں 4 مساجد بھی شامل تھیں۔
ان عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے شہری علاقوں پر سویلین پاپولیشن کے اوپر بمباری کی۔ اس وحشیانہ حملے میں 34 افراد شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین، بچے اور بزرگ تھے۔ ایک متاثرہ خاندان کی بیٹی 16 سالہ زینب نے بتایا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ مسجد میں تھی جب دھماکہ ہوا، میں نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ یہ کیسی جنگ ہے جو عورتوں اور بچوں پر بم برساتی ہے۔ تو حضور، یہ بھارتی بی جے پی، RSS، مودی، ہندوتوا کی جنگ ہے جو بچوں اور عورتوں کو ان کے گھروں میں بیٹھے نشانہ بناتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے شاہین، پاکستان کی فضائیہ اس حملے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے چند منٹوں میں رد عمل دیا۔ پاکستانی F-16، J-10C اور JF-17 تھنڈر طیاروں نے فضا سنبھالی اور دنیا نے جدید دور کی سب سے بڑی فضائی جنگ دیکھی۔ کشمیر سیکٹر میں 125 طیارے فضا میں ایک ساتھ اڑان بھر چکے تھے۔ 70 سے 75 بھارتی اور 50 سے 55 پاکستانی۔ 1 گھنٹے تک شدید جنگ جاری رہی۔ اس جنگ میں BVR بیونڈ ویژول رینج ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا۔ ٹارگٹس جن کو انگیج کیا گیا، جن کو نشانہ بنایا گیا، وہ ان پائلٹ سے، ان کی نظروں سے اوجھل تھے، اور پاکستانی شاہینوں نے بھارتی کرگسوں کے 5 طیارے مار گرائے۔ 3 رافیل، 1 MiG-29 اور 1 Su-30، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا UAV بھی گرا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب فرانسیسی ساختہ رافیل طیارہ جنگی مارکے میں تباہ ہوا۔ اگلے روز 8 مئی کو بھارت نے اسرائیلی ہیرن اور ہاپ ڈرونز کی بڑی تعداد سے حملہ کیا، جو پاکستانی رڈارز، ایئر ڈیفنس سسٹم اور شہری اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ پاکستان نے 77 ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل طریقوں سے ناکام بنایا، اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کی حفاظت کی اور کم سے کم جانی اور مالی نقصان کو یقینی بنایا۔ اب گرائے گئے ڈرونز کی تعداد 83-85 کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان بھارت کو یہ سمجھاتا رہا کہ اب بھی وقت ہے باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے اپنے اس جنگی جنون کو قابو میں رکھو، کیونکہ تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کے DGI SPR بار بار آئے، انہوں نے بہت تحمل اور صبر سے کام لیتے ہوئے ہندوستان کو بھی یہ مشورہ دیا کہ وہ عقل کے، ہوش کے ناخن لے۔ لیکن بھارت کے سر پر تو خون سوار تھا۔ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا جنون سوار تھا، خاکم بدہن۔ اور اسی دھوکے کے نشے میں سرشار انہوں نے 10 مئی کی صبح ایک اور بڑی غلطی کی، اور بھارت نے پاکستان کے شہروں شورکوٹ، اسلام آباد اور سرگودا میں فضائی اڈوں یعنی کہ ہماری ایئر بیسز پر میزائل حملے کیے اور کامی کازی ڈرونز کی بڑی تعداد استعمال کی۔ اور یہ کامی کازی ڈرون صرف پاکستان کے ایئر بیسز پر ہی نہیں مارے، یہ انہوں نے پاکستان کے سویلینز، پاکستان کے شہریوں پر بھی مارے۔ یہ ڈرونز انہوں نے پاکستان کا بارڈر کراس کر کے افغانستان تک بھی پہنچائے، افغانستان میں بھی میزائل داغے، اور صرف یہی نہیں، اپنے شہروں کے اندر بھی میزائل داغے۔ امرتسر میں سکھوں کی عبادت گاہوں کے قریب، کیونکہ ان کو سکھوں سے بھی بڑا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا چلیں اسی میں جنگ کی آڑ میں ان کے ساتھ بھی اپنا حساب کتاب پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے رہے کہ آج کل کے دور میں ہر میزائل، ہر جہاز کا ایک سگنیچر ہے، وہ ایک ٹریل چھوڑتا ہے۔ دنیا میں ہر ایک ترقی یافتہ ملک کے پاس سیٹلائٹ ہے، اور اس سیٹلائٹ کے اوپر وہ بڑے آرام سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں سے اڑی اور کہاں تک پہنچی، اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک سگنیچر ہوتا ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بھارت کا خیال تھا کہ وہ بہت چالاک ہے
اور وہ اس سے they can get away with it. لیکن ایسا ہوا نہیں. یہ نریندر مودی کی زندگی کی سب سے بڑی سفارتی، سیاسی اور تصویراتی غلطی ثابت ہوئی. پاکستان کے ڈی جی ISPR ٹیلی ویژن پر آئے. انہوں نے صورتحال سے پوری قوم کو آگاہ کیا اور بھارت کو یہ پیغام دیا کہ ناؤ ویٹ اینڈ واچ، کہ اب انتظار کرو اور دیکھو. پاکستان نے فجر کے وقت آپریشن بنیان المرصوص شروع کر دیا. پاکستانی فضائیہ اور میزائل فورسز نے بھارت کے فوجی اہداف پر ایئر ٹو سرفیس اور سرفیس ٹو سرفیس میزائلوں سے حملہ کیا. بھارتی ایئر بیسز، ایئر فیلڈز، گولہ بارود کے ڈیپو، ان کا اسٹیٹ آف دا آرٹ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم اور میزائل سٹوریج سائٹس تباہ کر دی گئیں. پاکستان نے بھارت کے قومی گرڈ اور حکومتی ویب سائٹس پر سائبر حملے کیے. 70% پاور ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ناکارہ کر دیا. یہ ایسا خطرناک جوابی حملہ تھا، ایسی خطرناک جوابی کارروائی تھی جس نے یہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اور وہ دنیا جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی، جس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آپس میں لڑیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید ان کا خیال تھا کہ پاکستان مار کھائے گا تو کھا لے، بھارت کو اتنا غصہ ہے یہ تو نہیں چھوڑے گا. معلوم نہیں، بہرحال وجہ جو بھی ہو، اس زوردار جوابی حملے کے بعد ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ پوری دنیا کے سر پہ منڈلانے لگا. آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کی ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو صرف 2 ہفتے کے اندر اندر اس کے دھوئیں کے بادل اور اس کی ریڈیشن پوری دنیا میں پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لینے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کسی ایک شہر کی ایک گلی کے ایک نکڑ پر کوئی حملہ ہو گیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اسی وجہ سے عالمی طاقتوں خصوصاً امریکہ نے مداخلت کی. بھارتی وزیر خارجہ اور فوج نے ڈی ایسکیلیشن کا اندیا دیا. وہی بھارتی فوج جو بہت تڑیاں دے رہی تھی، بہت غصے میں دکھائی دیتی تھی، اور اس دوران بھارتی میڈیا نے ایک ایسی رپورٹنگ کی کہ جو شاید اس سے پہلے پوری میڈیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی. وہ دن کو رات اور رات کو دن بتاتے رہے. پاکستان کا ہر بڑا شہر انہوں نے بارہا تباہ کیا. اور یہاں پر بیٹھے لوگ ٹویٹر پر، ایکس پر لکھتے رہے کہ بھائی اگر پشاور تباہ ہو گیا تو میں کہاں بیٹھا ہوں، اگر کراچی تباہ ہو گیا تو میں کہاں بیٹھا ہوں. بھائی ہم تو سکون سے بیٹھے ہیں، ہم تو کھانے کھا رہے ہیں، شہروں میں پھر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جھوٹ بولا، اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا. کہا پاکستان کا طیارہ گرا دیا ہے، پاکستان کا یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، ہم نے ان کے پائلٹ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اتنے جھوٹ تھے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہر قدم پر جھوٹ بولا ہے انہوں نے. وہ ہندوستانی میڈیا جو اپنے لوگوں کو ڈرا رہا تھا، اپنے ملک کے اندر انہوں نے خود میزائل داغے تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو. They wanted a war so bad. بہرحال اسی بھارتی فوج نے بالآخر ڈی ایسکیلیشن کا اندیا دیا. CNN کے مطابق بھارت نے امریکہ سے جنگ بندی کے لیے مدد مانگی. اس میں بھی ان کو تکلیف تھی. ابھی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان گیا تھا، ہم نہیں گئے تھے. حضور صاف دکھتا ہے یہ جھوٹ چلنے والے نہیں ہیں. وہ CNN کے جو اینکر ہیں ان کا کلپ بھی ہے، اگر ہو سکا تو میں آپ کو کوشش کروں گا اس میں سنا بھی دوں. بہرحال بھارت نے امریکہ سے رابطہ کیا، ان سے جنگ بندی کے لیے مدد مانگی.
جو 10 مئی 2025 کو شام 4:30 بجے طے پائی، اور اس طریقے سے یہ سیز فائر ہو گیا، جو کہ غالباً آج ڈی جی ایموز، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، دونوں افواج کے آج ان کا رابطہ ہونا ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جو ہونے والی ہیں۔ جنگ بندی کے بعد بھی رات کو اور اس کے بعد اگلے دن صبح تک جو کامی کازی ڈرونز دونوں سائڈوں نے ایک دوسرے پر بھیجے ہوئے تھے، وہ گئے اپنی جگہوں پر ٹکرائے۔ ابھی بہت ہی عجیب سا اس وقت ماحول تھا، اور لوگ شک میں تھے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ ابھی بھی لائن آف کنٹرول کے اوپر جنگ جاری ہے، وہاں پر ابھی بھی تبادلے ہو رہے تھے۔ اب کا مجھے علم نہیں ہے کہ ابھی جب ڈی جی ایموز ملتے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اس تنازع کا سب خلاصہ تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوی ایم اورنگزیب اور نیوی کے جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنسز کی، جن نے یہ سمجھایا اور بتایا کہ کس طریقے سے بھارت نے بحری راستے سے بھی پاکستان کو تھریٹن کیا۔ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پر موجود تھا، اس کے اوپر پورے کے پورے میزائلز تھے، سب کچھ تھا، اور اس کے علاوہ بری افواج بھی ان کی تیار تھیں، اور فضائیہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو بہرحال یہ جی اب جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے۔ اب آئیے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا ذرا نا کچھ آگے تجزیہ کر لیا جائے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے انسانی اثرات کیا تھے۔ اس تنازع نے دونوں ممالک میں انسانی المیہ کو جنم ضرور دیا ہے۔ پاکستان میں مساجد اور شہری علاقوں پر حملے سے بہت سے خاندان بے گھر بھی ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں زخمی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہادتیں ہوئی ہیں۔ ہمارے ایک اسکواڈ لیڈر ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے، کچھ سپاہیوں کی ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں ایئر بیس کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ بہت سے شہری ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح بھارت میں بھی پاکستانی جوابی حملے کی وجہ سے ادھر بھی لوگوں کے گھر مسمار ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں، کاروبار دونوں طرف کے متاثر ہوئے ہیں، بہت سے لوگ جان سے گئے ہیں، وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک المیہ تو جنگ کا بنتا ہے، جو کہ ایک اس کا بائی پروڈکٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا اس تنازع کے تفصیلی جائزے کی طرف۔ اس جنگ میں پاکستان اور بھارت نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ تو آئیے دونوں ممالک کا جائزہ لیے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا فوجی حالات سے ملیٹریلی ایک انالیسس کر لیتے ہیں، پہلے بھارت کا پھر پاکستان کا۔ اس تنازع نے بھارتی فوج، خصوصاً بھارتی فضائیہ کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا۔ پاکستانی فضائیہ کے پائلٹس کی مہارت اور عزم نے بھارت کو ناکام کر دیا۔ دفاعی ماہر جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کے مطابق بھارت کا فضائی برتری کا دعویٰ اب ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ بھارت، جو دنیا کی سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک ہے، جدید ہتھیاروں سے لیس ہے، اپنے آپ کو بر صغیر کی فوجی سپر پاورز میں سے ایک سمجھتا ہے، لیکن اس جنگ نے اس کے ان دعووں کو خاک میں ملا دیا۔ پاکستانی فضائیہ نے ثابت کیا کہ بھارت پاکستان کے خلاف فضائی برتری نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان سے سائبر وار میں بھی شکست کھا گیا۔ پاکستانی سائبر حملوں نے بھارت کے قومی گرڈ اور ویب سائٹس کو مفلوج کر دیا، جو اس کی ٹیکنالوجیکل کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت اپنی پروپیگنڈا جنگ میں بھی ہار گیا۔ پاکستان کا جو آئی ایس پی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر جس کو کہ لیڈ کرتے ہیں، اس کے مؤثر جوابات میں، منطق، دلیل اور ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے گئے جوابات میں، جو بھارت کی طرف سے، ان کی فوج کی طرف سے جو پروپیگنڈا اور جھوٹ بولے جا رہے تھے، ان کا اثر مکمل طور پر ظاہر کر دیا۔
بھارت نے اپنے قیمتی جنگی اثاثے کھوئے، 3 رافیل، ایک MiG-29، ایک Su-30، اپنی ایئر بیسز، اپنی ایئر سٹرپس، گولہ بارود کے ڈیپو، S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جس میں بڑا ناز تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد ڈرونز جو انہوں نے پاکستان بھیجے جس میں اسرائیلی ساخت کے بھی تھے، وہ پاکستان نے پکڑ لیے، اور اب پاکستان ان کی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھارت کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس کو اگر میں معاشی طور پر اگر ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں تو ایک رافیل کی قیمت آپ سمجھ لیجئے $277 ملین کے قریب ہے، جو بھارت کے دفاعی بجٹ پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ $1 بلین کا نقصان تو ادھر ہی بن جاتا ہے۔ تو بھارت کی فوج کے لیے اور فوجی فرنٹ پر، چاہے فوج ہو چاہے اس کی فضائیہ ہو بحریہ ہو، ان کے لیے مجھے کوئی اس تمام کہانی میں پازیٹیو دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری طرف اگر پاکستان کی طرف دیکھیں تو پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہے بلکہ بھارت کے ایئر ڈیفنس اثاثوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ بھارتی ڈرونز پاکستان کے ہاتھ لگ گئے ہیں جو اس کی ٹیکنالوجی کے راز افشا کر سکتے ہیں۔ بھارت کا سرجیکل سٹرائک کا ایک تصور جو تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے۔ پاکستان نے مکمل فضائی برتری ہندوستان پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مکمل فضائی برتری رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا جو سرجیکل سٹرائکس کا تصور تھا وہ بھی پاکستان نے مکمل طور پر ناکام کر دیا ہے، یہاں تک کہ جب پاکستان، اگر آپ ریلیٹو ٹرمز میں بات کریں تو سیاسی طور پر اتنا مستحکم دکھائی نہیں دیتا، معاشی طور پر بھی کمزور دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی پراکسی وارز کرتے ہوئے، اس کی سرپرستی میں دہشت گردی کرتے ہوئے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں BLA اور TTP کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اب ایسی حالت میں بھارت پاکستان کو یہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت کمزور ہے اور یہ بڑا بہترین وقت ہے، اور ہم اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہیں، ہم تو ڈپلومیٹیکلی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں، ہم تو ملیٹریلی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے بھی بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور بھارت کی یہ محدود جنگ کی مہم جوئی ناکام ہو گئی۔ یہ بات اس سے ثابت ہو گئی کہ پاکستان، جسے کہ وہ کمزور سمجھ رہا تھا، اس نے بھارت کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی اس حالت میں بھی ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستانی فوج نے بر صغیر میں دراصل فوجی توازن بحال کر دیا ہے۔ فضائی، زمینی، سمندری، میزائل، ٹیکنالوجی اور سائبر وار میں پاکستان نے بھارت کو اس کے برابر لا کھڑا کیا ہے، جو خطے کے لیے ایک ضروری توازن کے برقرار رکھنے کا لازم جز تھا۔ پاکستانی فوج نے اپنے ناقدین کو خاموش کیا ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جو لوگ اس کی جنگی صلاحیت پر شک کرتے تھے، پاک فوج نے اپنے عمل سے، اپنی حکمت عملی سے، اپنی جنگی صلاحیتوں سے، اپنی اسٹریٹجی سے، اپنے عمل سے، اپنے کام سے، جس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے، ان پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے خدشات درست نہیں تھے۔ اس جنگ نے پاکستانی فوج کی عزت کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بڑھایا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی عوام کا اپنی فوج پر اعتماد مزید بڑھ گیا ہے، جو کہیں شاید کبھی تھوڑا بہت لوگوں میں کچھ بھی چھوٹی موٹی کوئی بات چیت تھی، لوگوں نے سینے سے لگایا ہے، ماتھے چومے ہیں، کندھوں پر اٹھایا ہے۔ ان لوگوں نے بھی جو گزشتہ چند برسوں میں تنقید کیا کرتے تھے۔ پاکستانی فوج نے مضبوط عزم اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اس نے شدید دباؤ برداشت کیا اور پرسکون رہی۔ اس کے رد عمل
بہت نپے تلے تھے اور مؤثر تھے. یہ ثابت کرتا ہے کہ جو آپ کے کماندار ہیں، جو آپ کے کمانڈرز ہیں، وہ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. جو اسٹرانگ نروز ہیں آپ کی لیڈرشپ کی، آپ کے کمانڈرز کی، وہ اس سے ظاہر ہوتی ہیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک طرف بھارت نے ہمارے شہری علاقوں پر حملہ کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، خواتین کو شہید کیا، بوڑھوں کو شہید کیا. پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا تاکہ شہری نقصانات سے بچا جا سکے. پاکستان کی فوج نے اگر اس پورے سیناریو میں جو سب سے بڑا گینر ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور ڈیزرونگلی. DGISPR نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے ان عزتوں کے لیے، اور برملا کہا ہے کہ عزتیں اور ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دوسرا فیکٹر جو میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میڈیا ہے. پہلے بھارت کی بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے جی، حضور کے پروپیگنڈا جو ہے وہ جنگ کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ تب سے ہے جب سے جنگیں شروع ہوئی ہیں. لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں اور اپنی کمزوری نہیں مانتے، اور دوسرے کی جو طاقت ہے اس کو بھی کمزوری بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے. بھارتی میڈیا جو کبھی عالمی سطح پر معتبر سمجھا جاتا تھا، اس تنازع میں جھوٹ اور پروپیگنڈے کی انتہا کر گیا. پہلگام حملوں سے لے کر جنگ تک بھارتی میڈیا نے جھوٹی رپورٹنگ کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی میڈیا کی ہسٹری میں نہیں ملتی. مثال کے طور پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے بھارتی فوج پر حملہ کیا، کہ حقیقت میں بھارت نے شہری اہداف کو نشانہ بنایا. بھارتی میڈیا نے اپنے عوام کو گمراہ کیا اور عالمی سطح پر اپنی ساکھ کو کھو دیا. ایک بھارتی صحافی برکھا دت نے لکھا کہ ہمارا میڈیا حقیقت کو چھپا کر قوم کو گمراہ کر رہا ہے. بھارتی سیاستدانوں، فوج اور میڈیا نے حقائق کے برعکس جھوٹ بولے، جس سے بھارت کی قومی ساکھ اور میڈیا کی ساکھ کو شدید دھچکا لگا ہے. دوسری جانب پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کا میڈیا اٹ واز بینگ اسپیئر ہیڈڈ، اس کو لیڈ کر رہے تھے ISPR اور خصوصاً DGISPR. انتہائی ذمہ داری کے ساتھ وہ پیش آئے. ہر بیان ثبوت کے ساتھ دیا گیا، جیسے کہ تباہ شدہ بھارتی طیاروں کی تصاویر تھیں، ان کی پورے سٹیٹسٹکس تھے، ایک ایک چیز دکھائی گئی. پاکستانی سوشل میڈیا نے بھی میڈیا کے ساتھ، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ تمام لوگ ایک ہی پیج پر دکھائی دیتے رہے، اور درست معلومات کیونکہ وہاں سے موصول ہو رہی تھیں، وہی درست معلومات آگے تک پہنچائی جاتی رہیں. پاکستانی اینکرز ہوں، پوڈ کاسٹرز ہوں، صحافی ہوں، الیکٹرانک میڈیا میں ہوں، سوشل میڈیا میں ہوں، انہوں نے بہت ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی، جس سے پاکستان کی میڈیا کی ساکھ عالمی سطح پر بہت بہتر ہوئی ہے. مثال کے طور پر پاکستانی میڈیا نے بھارتی ڈرونز کی تباہی کی ویڈیوز شیئر کی جو عالمی میڈیا نے بھی نشر کی. پاکستان کی میڈیا کے لیے یہ ایک بہت بڑی مورل وکٹری ہے کہ انہوں نے ہندوستانی میڈیا کے برعکس سچ دکھانے کی کوشش کی، سچ دکھایا اور کوشش کی کہ ثبوتوں کے ساتھ سچ کو پیش کیا جائے. اور اس بات کو پوری دنیا نے بین الاقوامی طور پر اس بات کو تسلیم کیا گیا، کیونکہ ان کی خبریں، ان کی تصاویر، ان کے سٹانس پوری عالمی میڈیا میں دہرائے گئے. اب بات کر لیتے ہیں جی ذرا ڈپلومیٹک فرنٹ کی، سفارتی محاذ کی. بھارت کی بات کریں تو بھارت سفارتی طور پر اس پوری جنگ میں اور اس پورے بیانیے کے بعد جو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن پہلگام والا کیا تھا، اس کے بعد سے اب تک وہ سفارتی طور پر تنہا دکھائی دیتا رہا. کوئی ملک اس کے دہشت گردی کے دعووں کی حمایت نہ کرنے آیا، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، روس ہو، مشرق وسطیٰ ہو،
جنوبی افریقہ ہو، مشرقی ایشیا ہو، سب نے بھارت کے بیانیے کو نہ انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا، نہ اس کی ہاں میں ہاں ملائی، نہ اس کی سر میں سر ملایا، اور جو اس کا خیال تھا کہ یہ لابینگ کرے گا اور پوری دنیا اس کے ساتھ آ چلے گی اور یہ ایک دم سے پوری دنیا میں ہوکار مچائے گا اور پاکستان پر الزام لگائے گا اور تماشے کرے گا، کسی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ سب نے بھارت کے بیانیے کو اس پر خاموشی سادھ لی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو پورے مغرب کو اخلاقیات کے لیکچرز دیتے ہیں، مکمل طور پر ناکام رہے۔ یہ جے شنکر جو بھارت کی معاشی طاقت کی ڈینگیں عالمی برادری پر ان کے سامنے مارتے ہیں اور ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بچہ 13 سال کا ہو اور تھوڑی تھوڑی مونچھیں نکلنی شروع ہو تو ماں باپ کو کہتا ہے کہ میں اب بچہ نہیں رہا، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ بھارت عالمی برادری میں طاقتور ممالک کے درمیان جب جا کر بیٹھتا ہے تو ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابو اب آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، میں بڑا ہو گیا ہوں، اور وہ زیر لب مسکرا دیتے ہیں۔ تو حضور، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جے شنکر صاحب جو ہیں یہ بدتمیز آدمی ہیں، ان کو بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی، کس طریقے سے رواداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یہ اس سے آ رہی ہیں، لحاظ سے آ رہی ہیں، آداب گفتگو اس میں یہ کچھ کمی ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ ان کا رویہ بہت روکھا ہوتا ہے اور ایک فالس ایگو جو میں نے بتایا، فالس پرائیڈ کے ساتھ کہ تم ہم سے کیا بات کرو گے، ہم بھارت ہیں۔ بہرحال اس تمام وجوہات کی بنا پر لگتا یہ ہے کہ وہ فیل ہوئے ہیں اور بھارت میں ان کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک کلپ جو کہ بہت گردش کر رہا ہے وہ راہل گاندھی کا ہے۔ راہل گاندھی انڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں اور برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی حکومت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان اور چین کو ایک کر دیا ہے۔ وہ پوری تقریر سننے والی ہے، وہ غالباً تب کی ہے جب بھارت نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو دکھا سکوں ساتھ تو وہ بھی تھوڑا سا آپ سن لیجئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے، میں پورا نہیں سنا سکتا۔ You have brought Pakistan and China together. اور اگر میں اپنی بات کروں تو میرے اپنے تجزیے میں بھی بھارت کی سب سے بڑی سفارتی غلطی چین کو دور کرنے کی کوشش تھی، جس نے پاکستان اور چین کو مزید قریب کیا۔ بھارت نے امریکہ اور چین کی جو ٹیرف وار تھی اس میں بہت چالاکی سے کھیلنے کی کوشش کی۔ امریکہ میں چین کی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کی۔ ان کے الفاظ ترش تھے، تند و تیز تھے اور ان میں چھپا ہوا طنز تھا۔ چینی بے وقوف نہیں ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بھارت کی اس کوشش کو کہ انہوں نے خود کو چین سے دور کیا، اس نے پاکستان اور چین کو مزید قریب کر دیا۔ اس سے خطے کا سفارتی توازن پاکستان کے حق میں جھک گیا۔ بھارت کی آئی ایم ایف اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے پاکستان کے قرضوں کو روکنے کی کوششیں بھی بری طرح ناکام ہوئیں۔ بھارتی میڈیا کی ایران اور ترکی کے خلاف توہین آمیز باتیں، جیسے کہ میجر گورو آریہ، انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ کی ان کو توہین آمیز الفاظ سے بلایا، اور جنرل بخشی نے ترکی کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے دی۔ اس سے بھی بھارت کی سفارتی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ بھارت کا اگلی سپر پاور بننے کا خواب یقینی طور پر اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے سفارتی محاذ پر کچھ خاص امیدیں ویسے بھی رکھی نہیں ہوئی تھیں، لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اٹ از اے پاور ٹو ریکن ود۔ چین کی غیر متزلزل حمایت سب سے بڑی کامیابی تھی سفارتی سطح پر۔ چین نے پاکستان کے ساتھ آہنی بھائی چارے کا مظاہرہ کیا جو جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ترکی نے مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت کی۔ ان کا ایک بحری جہاز کراچی آیا ہوا تھا، گو کہ وہ ایک روٹین کا وزٹ تھا، لیکن یہ ایک بہت بڑی علامتی چیز تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور سعودی عرب نے ڈی ایسکیلیشن کی کوششیں کی۔
مغربی دنیا اور امریکہ زیادہ تر غیر جانبدار رہے، لیکن پاکستان کے کردار نے پوری اقوام عالم میں اس کی عزت میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان یہ جنگ سفارتی محاذ پر بھی جیتا ہے۔ آئیے اب ذرا جلدی سے معاشی اثرات کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ فوجی اثاثوں کی تباہی، بنیادی ڈھانچے کو نقصان اور کاروباری بندشوں کی وجہ سے سینسیکس، نفٹی دونوں گر گئے۔ معاشی ماہر معاشیات ڈاکٹر پربھاکر پٹنائک، انہوں نے کہا کہ یہ نقصانات بھارت کی ترقی کو برسوں پیچھے دھکیل دیں گے۔ بھارت کی معیشت جو عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی طاقت سمجھی جاتی تھی، اس جنگ سے شدید متاثر ہوئی ہے۔ وہیں پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی کمزور معیشت پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج گر گئی اور کاروبار رکے رہے، اس سے نقصانات ہوئے۔ تاہم IMF سے اگلی قسط جاری ہو گئی اور یہ پاکستان کے لیے ایک کامیابی تھی، جو پاکستان کی سفارتی کوششوں کا بھی نتیجہ تھی۔ لیکن پاکستان کو سفارتی سطح پر تو جو کام ہے سو ہے، معاشی ترقی کے لیے سب سے زیادہ کام کرنا ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے۔ آئیے اب ذرا اندرون ملک ڈومیسٹک فرنٹ پر بات کر لیتے ہیں کہ کس نے کیا کھویا، کیا پایا۔ بھارت کی بات کریں تو مودی اور BJP نے جھوٹے حملوں اور جنگ کے ہسٹیریا کے ذریعے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ مودی کو بھارت کا سب سے وزیر اعظم ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ منصوبہ الٹا پڑ گیا۔ عوام اور اپوزیشن ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ بہار اور بنگال کے انتخابات سر پہ کھڑے ہیں اور BJP کا انتہا پسندانہ بیانیہ شرمناک شکست سے دوچار ہو چکا ہے۔ راہل گاندھی جیسے اپوزیشن لیڈر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بھارت میں BJP کی فاشسٹ پالیسیوں کے خلاف اعتدال پسندوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ وہ بھارتی جو عقل و منطق کی دلیل کی بات کرتے ہیں، جو اعتدال پسند ہیں، ان بھارتیوں کے لیے ایک موقع ملا ہے۔ ایک گھٹن کے ماحول میں، ایک ایسے فاشسٹ ماحول میں جو BJP نے قائم کر رکھا ہے، جس میں کوئی بات کرتا ہے تو اسے دیش دروہی کہہ کے جان سے جانا پڑتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اتحاد سب سے بڑی کامیابی تھی۔ پوری پاکستانی قوم نے، تمام سیاسی جماعتوں نے بشمول PTI، ان کی لیڈرشپ نے فوج اور حکومت کی حمایت کی۔ اس سے سیاسی استحکام کی راہیں ہموار ہوئیں۔ پاکستانی عوام کا نظام پر اعتماد بحال ہوا، اس میں اضافہ ہوا۔ انڈس واٹر ٹریٹی کی بحالی پاکستان کے لیے اب بھی ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کی معیشت اور اس کی ڈے ٹو ڈے لائف سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت یقینی طور پر اس سے اسٹرینتھ ڈرا کرے گی۔ میں یہ امید رکھوں گا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پاکستان میں اتحاد کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں بھارت کا سپانسرڈ ٹیررزم ہے، جو دہشت گردی بھارت کے زیر سایہ ہو رہی ہے، اس میں BLA نے ایک پرچہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بھارت کو اکسایا ہے کہ تم جنگ کرو، ہم تمہاری فوج کے طور پر لڑیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل میں کون کس کے ملک میں دہشت گردی کرا رہا ہے، کون اپنی پراکسی وارز کس کے ملک میں کھیل رہا ہے، پاکستان یا بھارت۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پشاور میں کل رات ایک بم دھماکہ ہوا جس میں 2 پولیس آفیسر شہید ہوئے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ جو باتیں ہم کہتے رہے ہیں کہ بھارت خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اپنی پراکسی وار لڑا ہے، دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے، یہ تمام ان چیزوں کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، اور پاکستان کے لیے ان کے ساتھ نمٹنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے، تمام پارٹیز کو ایک ساتھ لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ پاک فوج کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ معاملات کو مزید مستحکم کرنے کی طرف لے کے جائے۔ مستقبل کے لیے اسباق کیا ہیں جی؟ جنگ بندی جو ہے آج 12 مئی دونوں DGMOs آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اس میں مکمل سیز فائر کی طرف بات ہوگی کہ مکمل سیز فائر کر دیا جائے، LOC اس کے اوپر سیز فائر کیا جائے، تاکہ جو جنگ ہو رہی ہے، ابھی بھی گولہ بارود کی اگر کوئی ایکسچینج ہے تو وہ مکمل طور پر روک دی جائے۔ یہ آہستہ آہستہ اعتماد
بڑھے گا، بحال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو بحال کرنا یقینی طور پر اس گفتگو میں جو شاید آج ہو رہی ہے یہ اس کا ٹاپ ایجنڈا ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو لے کر عدم اعتماد کا شکار ہیں۔ ایٹمی طاقتوں کو سمجھنا ہوگا کہ جنگ کسی معاملے کا حل نہیں ہوتا، خطے کی ترقی کے لیے امن ضروری ہے۔ سوچی یورپ جو صدیوں کی جنگوں کے بعد یورپی یونین بنا، یہ اس خطے کے لیے ایک بہت بڑی مثال تھی۔ ہم یورپی یونین کی طرح ایک یونین نہ بھی بنائیں لیکن جیو اور جینے دو کا اصول کم از کم اپنا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں کہ بھائی اب اپنے گھر خوش اور ہم اپنے گھر خوش۔ اب یہ بھی میری سجیشن ہوگی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو دہشت گردی پر نظر رکھے دونوں ممالک میں۔ اگر دونوں ممالک میں آپس میں بشک اس میں کوئی اگر انٹرنیشنل باڈی میں سے بھی کوئی شامل ہوتا ہے، کوئی یو این سیکورٹی کاؤنسل میں یا کہیں اور سے، چائنا بیچ میں شامل ہوتا ہے، کوئی اور ملک شامل ہوتا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے، تاکہ نظر رکھی جا سکے کہ دونوں ملکوں میں اگر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس قسم کے یہ جو الزامات لگتے ہیں اور یہ جو جنگوں کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں اس سے پہلے اس کمیٹی میں جایا جا سکے، اس طرح کی کوئی باڈی ہو جس میں کہ جایا جا سکے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، وہاں پر بیوروکریٹس بھی ہوں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہوں، اس میں فوجی بھی ہوں، دونوں ممالک کی طرف سے اعلیٰ عہدیداران ہوں، ذمہ دار لوگ ہوں۔ اگر اس طرح کا کوئی موقع ہو جو یقین دہانی کرا سکیں کہ حضور اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شیطانی کام کر جائے، یا جس طرح اپنا سیاسی ایجنڈا پورا کرنے کے لیے ایک ملک میں کوئی ایک شخص ایک حرکت کراتا ہے، جیسے کہ ابھی مودی نے اور بی جے پی نے یہ کرایا اور جنگ کے دہانے پر لے آئے اور 2.25 ارب لوگ نیوکلیائی جنگ کے خطرے میں پڑ گئے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے وقت بہتر ہو، عوامی رابطے کیے جا سکتے ہیں، تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ وہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کو اپنا جارحانہ رویہ ترک کرنا ہوگا۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے اور اسے ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان کو سیاسی، معاشی اور سفارتی استحکام لانا ہوگا، صنعتی ترقی کو فروغ دینا ہوگا، دوسروں پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نیا پاکستان، ایک پاکستان 2.0 ری سٹارٹ کا بٹن دبایا جائے اور پاکستان 2.0 لانچ کیا جائے۔ یہ ایک مختصر سا تجزیہ تھا جی، کہنے کو بہت کچھ تھا، بتانے کو بہت کچھ تھا، لیکن پہلے بہت لمبا ہو گیا پوڈ کاسٹ۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میرے خیال میں ایک تجزیہ ہے، ایک انالیسس ہے، اور ساتھ ساتھ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، کچھ تجاویز ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی تجویز ہے یا اگر آپ کا کوئی تجزیہ ہے، آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔